अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अरीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरीशा नावल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त दारम की किस्त नंबर 15। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ कि आज फिर मैं लेट हो गई और आज भी कल वाला ही बहाना है, मतलब कि हद दर्जा बारिशें और बारिशों के साथ लाइट का तो नाम व निशान भी नहीं है और नेट तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ऐसे में मुझसे बिल्कुल भी ना तो लिखा जा रहा है और ना ही मेरा मोबाइल चार्ज रहता है, क्योंकि मैं साथ चार्जिंग लगाती हूँ और साथ मोबाइल यूज़ करती हूँ, तब जाके इसका काम बनता है। तो बहुत मसलों का शिकार है आपकी राइटर। तो इसीलिए जो भी गलतियाँ चलतियाँ होती हैं माफ़ कर दीजिए। तो अब से हम शुरू करने जा रहे हैं 15वीं किस्त। तो चलिए आइए सब रीड करते हैं। जिनको मेरी रीडिंग स्लो लगती है वो म्यूट करें, खुद पढ़ें, और जिनको मेरी आवाज़ नहीं सुननी वो भी खुद पढ़ें। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं। दस्तदारम किस्त नंबर 15, तहरीर अरीशा। वो दूसरी पहाड़ी पर पहुँचे तो यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। ये भी जगह इस जगह की तरह बेहद हसीन थी, लेकिन कोई भी पौधा दरख्त का रूप इख्तियार नहीं कर सका था। इनमें से चंद ही पौधे थे जो ज़रा पुराने महसूस हो रहे थे, वरना यहाँ पर सब लोग शायद सिर्फ अपनी मोहब्बत आजमा ही सके थे, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। इसने वहाँ जाकर पौधा लगाना शुरू किया तो इस जगह पौधा लगाना इसे भी बेहद मुश्किल लगा, क्योंकि ज़मीन बेहद सख्त थी और वहाँ ज़मीन खोदने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। दारम ने अपने मोबाइल फ़ोन से टॉर्च की रोशनी जला रखी थी ताकि वो अपना काम जल्दी ख़त्म कर सके। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पता नहीं क्या सोचकर इसने पूछा। इसने एक नज़र उठाई और फिर हाँ में सर हिलाया। इसे सच में इसकी मदद की ज़रूरत थी। वो खुद से ये नहीं कर सकती थी, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसके हाँ में हाँ करने की देर थी कि दारम साईं इसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया। इसके मजबूत हाथों से ज़मीन जल्दी ही अपनी ज़िद छोड़ चुकी थी। वो ज़मीन खोदते हुए इसे पौधा लगाने का इशारा करने लगा। शायद वो इस काम में भी अनारी थी, इससे ये भी अकेले ना हो पाया। तो दारम साईं ने आहिस्ता से इसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए पौधा ज़मीन के नीचे दबाया। मुझे नहीं पता कि ये पौधा लगेगा या नहीं, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि ये पौधा लग जाए, क्योंकि ये पौधा मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है। देखो तुम्हारे हाथों मेरे हाथों में है और मेरा यकीन है ये हाथ सारी ज़िंदगी यूं ही मेरे हाथों में रहेंगे। जानम साईं, तुम मुझसे दामन छुड़ा नहीं सकती और ना ही तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अमल करने पर यकीन रखता हूँ, और तुम्हें भी इस बात का एहसास जल्द ही हो जाएगा जब तुम अपने आप को मिसिस दारिम शाह कहलवाओगी। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम देखने की बेचैनी इतनी है कि बयान भी नहीं कर सकता। वो पौधे को लगाकर उठ खड़ा हुआ। इसकी सारी बातों के जवाब में नूर ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने साथ लाई पानी की बोतल से हाथ धोने लगी। जब दारम ने आहिस्ता से अपने हाथ इसके सामने किए, वो बिना कुछ बोले बस पानी की बोतल से इसके भी हाथ धुलवाने लगी। तुम्हारे साथ ये पहला सफ़र बहुत अच्छा रहा। अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए भी ये सफ़र बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे पता है कि फ़िलहाल तुम समझना ही नहीं चाहती हो। पता नहीं वहाँ से कौन कौन सी गलत फहमियाँ पाल कर आई हो। खैर, तुम्हारी सारी गलत फहमी तो मैं दूर कर ही दूंगा। चलो अब चलते हैं। वो अपना मोबाइल हाथों में लिए इससे कहने लगा। जब इसका मोबाइल फ़ोन इसके हाथों में बंद हो गया। मुबारक हो जानम साईं, मोबाइल फ़ोन ने साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरा हाथ थामो। वो अपना हाथ आगे करते हुए इसका हाथ थाम चुका था। चांद तो नहीं था, लेकिन सितारों की रोशनी भी इतनी कम ना थी कि वो रास्ता ना ढूंढ पाते। दारम साईं, अंधेरे में कैसे जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम आज से ही सलामत नीचे तक पहुंच पाएंगे। वो परेशानी से इसका हाथ थाम चुकी थी। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे जानम साईं? तुम किस बात से खौफजदा हो रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, या तुम्हें लगता है तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाने की बजाय तुम्हें अपने साथ ही कहीं दूर ले जाऊंगा? वैसे मेरा इरादा है ऐसा कुछ करने का, इसीलिए मुझ पर ज़्यादा यकीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो शरारत से कहता इसका हाथ अपने हाथ में रख चुका था, जो पहले ही मजबूती से इसके बाजू को थामे हुए थे। जी नहीं, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और प्लीज़ मुझे डराएं मत। हम जल्दी चलते हैं वापस। कितना घना जंगल है,
مجھے تو اس جنگل سے جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں جانم سائیں، یہ جنگل اتنا بھی خطرناک نہیں ہے، اس میں زیادہ ہونہار جانور نہیں ہے، صرف سانپ ہی ہوں گے جو زیادہ زہریلے ہوں گے، باقی عام جانور ہیں، گیدڑ، بیریا یا بکری وغیرہ، ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں جو انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس جنگل میں کبھی بھی کوئی حد درجہ خطرناک جانور نہیں دیکھا گیا، وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو گیدڑ، بیریا، بکری خطرناک نہیں لگتے؟ گیدڑ اور بیریا تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، لیکن بکری، وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سوال کرنے لگی۔ نہیں جانم سائیں، مجھے تو یہ خطرناک نہیں لگتے، گیدڑ اور بیریا عام جانور ہیں جو انسانوں سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور بکری تو بہت معصوم ہوتی ہے۔ اس کی معصومانہ بات پر وہ مسکرایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ بکری معصوم ہوتی ہے؟ اس رات وہ میری جان لینے والی تھی اور آپ کو بکری معصوم لگتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کل رات میں آپ کے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہاں نیچے صوفے کے ساتھ والے ٹیبل پر بکری بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ بکری کی روح۔ سنان عطا نے مجھے بتایا تھا کہ جس بکری کی پیٹھ پر میں نے ہاتھ پھیرا ہے، اس بکری کی نسل کی روحیں پھرتی ہیں پورے گاؤں میں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے نہ صحیح، لیکن نور کے لیے بکری بہت خطرناک جانور تھی۔ وہ صرف تمہیں ڈرا رہا تھا جانم سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حلال جانوروں کی کوئی روح نہیں ہوتی اور اسے ذبح کیا گیا تھا، قتل نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شکر ہے باتوں میں لگ جانے کی وجہ سے وہ اس کے ڈر میں کمی آئی تھی، اور وہ روح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ سچ میں روح تھی اس بکری کی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ اس صوفے کے پاس والے ٹیبل پر، وہ صرف بکری کا مجسمہ ہے جو پتھر کا ہے، وہ کوئی روح نہیں ہے، وہ مجسمہ آج کا نہیں بلکہ 2.5 سال پرانا ہے، جو ساحر سائیں کسی میوزیم سے لایا تھا۔ اسے میوزیم میں وہ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ آرٹ کی سمجھ رکھتا ہے ساحر سائیں، جو چیز اسے پسند آتی ہے اسے خرید لیتا ہے، اور اسی کی پسند کردہ آرٹ تھی، اسے خوبصورت لگی، تم اسے غلط سمجھ بیٹھی، شاید تم نے یہاں آ کر اسے نوٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم اسے بکری کی روح سمجھ بیٹھی۔ وہ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولا تو اسے سنان پر سخت غصہ آیا۔ سنان عطا نے مجھے بیوقوف بنایا، ایسا کون کرتا ہے؟ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کتنی غلط بات ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ وہ اپنے بیوقوف بن جانے پر سخت خفا ہو رہی تھی، جبکہ دارم سائیں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاں بے شک غلط بات ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں تم نے ہی اس سے کہا تھا کہ یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی، اور وہ تمہیں بکرا زیادہ انٹرٹیننگ لگ رہا تھا، شاید اس نے تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ وہ اپنی ہنسی چھپاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جی بابا سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ سنان سائیں نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں سنان سائیں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، تمہاری شادی کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے میں نے تم سے یہ بات کہی تھی، تب تم نے کہا تھا کہ تم جب فری ہوگے تب اس بارے میں بات کرو گے، تو آج تم بالکل فری ہو تو کیوں نہ اس بارے میں مکمل بات کر لی جائے۔ وہ ایک نظر زرین بیگم کی جانب دیکھتے اس سے کہنے لگے۔ بابا سائیں، میرے خیال میں اس اہم بات کے لیے ہمیں الگ وقت نکالنا چاہیے، ابھی تو مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے اٹھنے لگا، جب اچانک بابا سائیں نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سنان سائیں؟ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کس چیز کو لے کر پریشان ہو تم؟ شادی کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بتاؤ ہمیں، کوئی کیوں بہانے بناتے رہتے ہو؟ جب بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں تم بہانے بنانے لگتے ہو۔ بابا سائیں کے سامنے شاید آج اس کا کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا۔ نہیں بابا سائیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دراصل میں ابھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دارم سائیں بڑے ہیں مجھ سے، ابھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی، تو بھلا میرے بارے میں کیا بات کرنی؟ اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ دارم سائیں کی منقوہ آ چکی ہے پاکستان، آج نہیں تو کل ہی رخصتی کی بات شروع ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ زرنیش کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے جو ادا سائیں کو تم سے زیادہ بہتر لگے۔ وہ بنا ہچکچائے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ زرنیش؟ بابا سائیں، آپ زرنیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیسے؟ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ زرنیش تو ابھی پڑھ رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ بھی چاہتی ہے۔ زرنیش کا آخری سمسٹر ہے بیٹا سائیں، اس کے بعد اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے ابھی سے ہی اچھے رشتے آنے لگے ہیں، اور کچھ دن پہلے باتوں ہی باتوں میں ادا سائیں نے مجھے اشارہ بھی دیا ہے کہ اب وہ زرنیش کے بارے میں کچھ سوچیں۔ میں اس وقت تو انہیں کوئی بھی جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا، لیکن تمہارے دادا جان جب حیات تھے تو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری اور زرنیش سے
تمہاری شادی زنیش سے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، صرف اپنے بابا سائیں کے الفاظ کا پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے تمہاری مرضی، اب تم جا سکتے ہو۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولے تو سنان جیسے گہری سوچ میں چلا گیا۔ وہ انکار کر کے اپنے باپ کا دل دکھا نہیں سکتا تھا، لیکن اقرار کر کے وہ بابا سائیں کے کمرے سے نکلا تو زنیش اپنی کتابیں ساحر سائیں کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں سنان سائیں؟ اس نے پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا لیکن آج اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اسے ادا کہنا چھوڑ چکی ہے۔ میرے خیال میں تم پڑھائی کر رہی ہو۔ وہ ایک نظر اس کی کتابوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، پڑھائی تو ہوتی رہے گی، میں آپ کے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ وہ ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ساحر ادا سے سمجھنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے لہجے کی شرم و حیا اس پر یہ بات واضح کر رہی تھی کہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زنیش کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس سے شادی کے لیے تیار تھی، یعنی کہ اس کی طرف سے وہ انکار کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر وہ یہ شرط رکھتا کہ پہلے زنیش سے اس کی مرضی پوچھی جائے تو اس کا جواب نہیں ہوتا، اور اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی پہاڑی سے نیچے اترے، وہاں گاڑی کھڑی تھی جو یقیناً ساحر سائیں نے پہنچائی تھی۔ نیچے گاڑی دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تو نور کو ہوئی تھی، جس کے پیر اس وقت بہت زیادہ درد کر رہے تھے۔ چلو اب آگے کا سفر آسان ہے، مجھے تو لگا تھا کہ ہمیں گھر تک پیدل ہی جانا پڑے گا، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا۔ جبکہ نور گاڑی میں بیٹھتے اپنی شال تلاش کرنے لگی تھی، لیکن یہ کیا، یہ تو وہ گاڑی تھی ہی نہیں جس میں وہ صبح آئے تھے۔ کیا ہوا جانم سائیں، سردی لگ رہی ہے؟ وہ اپنا اجرک اس پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ نور کچھ بھی نہیں بول پائی۔ ایک بار پھر وہ اس شخص کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے کچھ بول نہیں پاتی تھی؟ کیوں اس کی غربت اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی؟ سفر شروع ہو چکا تھا اور وہ دارم سائیں کی اجرک خود پر لپیٹتی گاڑی کی سیٹ کے ساتھ رکھ کر آہستہ سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اب وہ مزید کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جتنا سوچے گی اتنا ہی الجھے گی۔ گھر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے بابا سائیں کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھے بنا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمنا نے پریشانی سے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے نا، خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے بابا سائیں سے ملنا ہے، ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں مل سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بیٹا سائیں، کیوں نہیں، آپ مل سکتی ہیں، لیکن آپ کے بابا تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں، اگر اس وقت انہیں جگایا تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بات ضروری ہے تو میں انہیں جگا دیتی ہوں، ہمنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی رات کو آئی تھی تو مطلب صاف تھا کہ وہ یقیناً اس کی بات بہت زیادہ اہم ہے، ورنہ اتنے سارے دنوں میں تو اس نے اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پہ آئی ہوں، آپ مت جگائیں، میں صبح بات کر لوں گی ان سے۔ وہ ایک نظر اپنے موبائل اسکرین پر چلتے ٹائم کو دیکھ کر وہیں سے مڑ گئی۔ ہمنا دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ وہ مڑی۔ سوری، مجھے آدھی رات کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ آرام کریں، وہ کہتی وہیں سے پلٹ گئی، جبکہ ہمنا مسکرا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ صبح کے وقت وہ سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ تو بولو سنان سائیں، کیا سوچا ہے تم نے؟ بابا سائیں ناشتے کی طرف متوجہ اسے مخاطب کر کے بولے۔ آپ زنیش سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ بس اتنا کہہ سکا جبکہ بابا سائیں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا۔ تو پھر بس گھر میں شادی کا ماحول بنا دو، ترس گئی ہیں آنکھیں اس گھر میں خوشیوں کا کوئی تہوار دیکھے ہوئے، تایا سائیں نے بے حد خوشی سے کہا اور دارم سائیں کی جانب متوجہ ہوئے۔ تمہارے کیا ارادے ہیں برخودار؟ تم نے بھی صحرا سجانا ہے یا یوں ہی بیٹھے مسکراتے رہو گے؟ بابا سائیں، میں تو آپ کے رحم کرم پر ہوں، پتہ نہیں آپ کب نگاہ میری جانب اٹھائیں گے؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہاں تو ٹھیک ہے سائیں، ہم کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ بڑی بیبی نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت دارم کی شادی کی بات ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟
آپ کی اس بات کا اما سائیں شاید آپ بھول رہی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا جو میرے نکاح میں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زرنیش اور سنان کی شادی کے ساتھ ہی یہ کام بھی نپٹا لیں، فضول میں وقت ٹالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف درنور شاہ سے۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل لیں، کیونکہ وہ صرف میرے نکاح میں نہیں بلکہ میرے دل میں بھی ہے۔ اپنی بات کی سوچ اپنی ماں کی سوچ کو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتا تھا۔ ان کی نظروں میں نور ایک باغی لڑکی تھی اور اس کی تربیت ایک باغی عورت نے کی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنے گھر کی ڈور نہیں پکڑا سکتی تھی۔ دیکھو دارم سائیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نور ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو گھر بسائے۔ نور کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کے لیے بھی یہ سب کچھ مشکل ہوگا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اس وقت کوئی بہتر فیصلہ کر لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں فیصلہ کر چکا ہوں اما سائیں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف در سے کروں گا، وہی میری بیوی ہے اور وہی آپ کی خاندان کی بہو بنے گی۔ اور آپ بابا سائیں اپنے بھائی تک یہ بات پہنچا دیں کہ میں اپنی امانت چاہتا ہوں، میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ وہ بنا ناشتہ کیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا جب اسے سامنے سے نور آتی ہوئی نظر آئی۔ اپنی بھتیجی کو بھی بتا دیجیے گا کہ اب آزادی ختم، پتے اور پودے لگانا بند کرے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا بلند آواز میں بولا۔ کیا مطلب تھا ان کی اس بات کا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ تائی اما سائیں غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ بیٹا سائیں، شادی کی بات چل رہی ہے۔ او گریٹ، کس کی شادی کی بات؟ وہ زیادہ رسپانس دیے بنا بولی۔ تمہاری اور دارم سائیں کی شادی کی بات۔ دارم سائیں اب شادی چاہتے ہیں، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ آج ہی میں تمہارے بابا سائیں سے اس بارے میں بات کروں گا۔ بابا سائیں اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے واضح الفاظ میں بولے، اور مجھ سے یہ بات کون پوچھے گا؟ وہ کھانا چھوڑے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی بھی نہیں۔ اسے اپنے پیچھے سے بابا جان کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مطلب صاف ہے بیٹا سائیں، اگر تمہیں میری جائیداد میں سے حصہ چاہیے تو تمہیں دارم سائیں سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولے، جبکہ نور کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں کس لیے آئی ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ مکمل۔ تو آپ کو کیسی لگی مجھے تفصیل سے بتایا کریں، تھوڑے لمبے لمبے کمنٹ کیا کریں، پڑھنے میں بھی مزہ آئے، کم از کم 1 منٹ تو لگے نا آپ کی وہ پڑھنے کے لیے۔ اتنا میں 19-20 منٹ کی پڑھتی ہوں، وہ بھی نان سٹاپ ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اوکے جی۔ آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور جو جو کرتے ہیں یوٹیوب والے وہ سب کریں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، اور تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔